अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं और पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, जिसके बायस भारत को मुंह की खाना पड़ी। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है शेर अफजल मरवत जो है वो पीटीआई से काफ़ी नाला है और उन्होंने मज़ीद खामोशी भी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई में मायूसी जो है वो क़यादत ने फैलाई, मुज़ाहमती ताकत को खुद ही पीटीआई ने पारा पारा किया है। इस पर भी बात होगी और इसके साथ साथ जो है जो पाक भारत कशीदगी है वो अभी तक बरकरार है। पाकिस्तान और भारत में जो सफारती जंग है वो मज़ीद तेज़ हो चुकी है। इस जंग में एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और दूसरा भारत का भी एक मौक़िफ़ है। दोनों में दुनिया किसका मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है, इस पर डिबेट होगी। इसके साथ साथ जो है गज़ा का 77% जो इलाका है वो इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में है, ऐसा कहना है गज़ा की जो दफ्तर इत्तलात हैं उनका। और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट करेंगे गूगल, जो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मुंसलिक 184 मिलियन से ज़ायद जो पासवर्ड हैं वो लीक होने का इंकशाफ हुआ है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। कैसे देख रहे हैं आप आसिफ अली जरदारी की इस स्टेटमेंट को? देखिए, इस स्टेटमेंट को आप सियासी भी कह सकते हैं और शायद उसके पीछे वो अरेंजमेंट भी आप कह सकते हैं कि जो मुमकिन तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आप समझें कि जो है मौजूद है। और उसके अंदर डेफिनेटली एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं कि वो वज़ीर आज़म बने हैं। अच्छा। उसके अंदर अगर हम देखें तो अगली दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का जो चांस है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का तो अब नज़र नहीं आता। अगर मैं पार्टी अरेंजमेंट की बात करूँ, अभी मैं उससे थोड़ी देर के लिए ये निकाल देता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम किसको वोट डालेगी। असल में वज़ीर आज़म तो वही बनेगा जो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लेगा, उनको वोट मिलेंगे तो वो शख्सियत या वो पार्टी जो है इक़्तिदार में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर शायद इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर पार्टी पॉलिटिक्स भी बड़ा मैटर करती है और उसमें जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। कुछ अरेंजमेंट्स पार्टियाँ कर लेती हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की जो अरेंजमेंट है, मैं समझता हूँ कि पिछले अब इसको आलमोस्ट एक दहाई हो चुकी है और इसको कायम रखने के अंदर जो दो मेन किरदार हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का है। अगर आप देखें दोनों पार्टियों की लड़ाई तो आपको शहबाज शरीफ साहब की भी धुआंधार तकरीरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इवन आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ मिलेंगी माजी के अंदर। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब की भी तकारीर जो हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दीगर जोमा हैं वो भी जो लताड़ते रहे हैं मुस्लिम नवाज की क़यादत को। लेकिन जब प्रैक्टिकली आमने सामने होने का मौका आया या इख्तलाफ रखते हुए आमने सामने होकर हुकूमत या अपोजिशन का किरदार बनने का या करने का एक मौका आया तो उसके अंदर हमने देखा कि दोनों पार्टियां जो हैं वो हैंड इन ग्लव्स है ना, तो वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रही हैं, हुकूमत में भी इकट्ठी हैं लेकिन अवाम के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रही हैं। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे यकीनन वो अंडरस्टैंडिंग है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब सरफहरिस्त हैं और मुस्लिम नवाज़ के जो जो अहम लीडर यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है मरकजी लीडर, उनके दरमियान जो आज समझे कि एक दहाई पहले और इससे पहले कंटिन्यूटी है। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और शहीद जो हैं और जो है उसके अलावा जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो हुई ये आगे उसकी कंटिन्यूटी चलती आ रही है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अब डेफिनेटली कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं। जैसे आपने पहले पिछले दौर में देखा कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पंजाब गवर्नमेंट के अंदर वजारतें दी गई जो इस दफ़ा नहीं दी गई उस तरह, यानी सिलसिला हमें पंजाब में नज़र नहीं आता जो माजी में एक सिलसिला था। तो अब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी ये 5 साल हमारे, अगले 5 साल आपके, और ये पार्टियाँ करती हैं। तो उसमें यहाँ तो एक शख्सियत नज़र आती है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है 5 साल के लिए अपना टाइम पूरा कर लेते हैं, तो पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने पूरा तो नहीं किया, बहरहाल चले अगर कर लेते हैं या दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त
اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے ساتھ چلنا ہے تو ظاہری بات ہے کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے. اس دفعہ صدارت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے اور وزارت عظمیٰ جو ہے مسلم فیمل نواز کو کو ملی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے سب تو یہ ارینجمنٹس یا جو یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو چکا تھا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. دیکھیں یہ بات چیت ہو جاتی ہے جب الیکشن آتے ہیں تو پھر گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ سمجھے کہ ایک لوز قسم کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ یا کمپوزیشن بن چکی ہوتی ہے. تو اس لوز کمپوزیشن میں اگر آپ دیکھیں تو اب اگر میں بات کروں پاکستان مسلم نواز کی, تو ان کے پاس اب کون سا لیڈر رہ گیا؟ یا شہباز شریف رہ گئے ہیں, یا اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب تو مجھے دوبارہ بھی آتے نظر نہیں آ رہے. اگر فار ایگزامپل کہ اگر پاکستان مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت بھی جائیں, اس صورت میں بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلم نواز کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کے ابھی تک اس طرح معاملات طے نہیں ہو سکے, اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی جس طرح کہ میاں شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ کو کر انہوں نے باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کو ایک قسم کو ہٹایا گیا, اور پھر کیونکہ ان کے تو اعلانات ہو گئے تھے کہ وزیر اعظم وہ بنیں گے, اور جس طرح وہ پھر ہٹے اور پھر انہوں نے خود بھی کہہ لیا کہ جی ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں, وہ شہباز شریف صاحب بن جائے جب یہ الیکشن ہوئے تھے جنرل الیکشن. تو اب اس کے بعد اگر میں مسلم نواز کی اگر دیکھوں تو ان کے اندر شہباز شریف صاحب اگر اگلی دفعہ نہیں بنتے, اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر رہ جاتی ہے مریم نواز صاحبہ, اور اس کے بعد ایک اور ہیں حمزہ صاحب. تو حمزہ صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ مسلم نواز کی وہ لیگیسی کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں, تو مریم نواز صاحبہ رہ جاتی ہیں. ادھر سے اگر آصف علی زرداری صاحب اگلے ٹینیور کے اندر صدر نہیں بنتے, ان کی صحت اجازت نہیں دیتی, تو پھر چلیں صدارت تو شاید ادھر چلی جائے, مسلم نواز کے پاس جا سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب صدر بنا دیے جائیں. لیکن جو ادھر اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو اس میں پھر آپ کے سامنے بلاول بھٹو ہی ہیں, کہ اگر دونوں پارٹیاں کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کرتی ہیں, کوئی کمپوزیشن ان کی بنتی ہے, تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اگر پرائم منسٹر کی کوئی سیٹ کے لیے کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ بلاول بھٹو ہیں. اچھا, بلاول بھٹو نے پچھلے تجربہ بھی کیا, 16 ماہ کی گورنمنٹ میں وزیر خارجہ بھی رہے, اور پاکستان کا کیس انہوں نے بہت زبردست طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا, اور انڈیا کے اندر جس طرح انڈین میڈیا جو تھا ان پر سیکھ پا تھا, تو یہ بتاتا ہے کہ ظاہری بات ہے انڈین میڈیا کو کوئی تکلیف تھی نا, اگر وہ صحیح طریقے سے لڑ رہے تھے تو یہی وجہ. پھر دوسری بات ہے ان کا تجربہ, ان کا لب و لہجہ, ان کا زبان و بیان, تو آپ انٹرنیشنل لیول پر کسی لیڈر کا ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کم مدت کے اندر اس کو اٹین کر لیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب پنجاب میں پہلے سے زیادہ متحرک ہے, اور اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ وہ مستقبل میں جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم کی کرسی پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب کے اندر انہیں کچھ سیٹوں کی ضرورت ہے. اگر وہ لے لیتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی لے لیتی ہے, جو کہ میرا خیال ہے مسلم نواز نہیں چاہے گی, لیکن اگر وہ لے لیتی ہے کچھ سیٹیں پنجاب کے اندر سے بھی, تو پھر ان کے چانسز جو ہیں وہ برائٹ ہو جائیں گے تھوڑے پرائم منسٹر بننے کے. اب وہ میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے. دوسری اہم لاجک یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ تسلیم نہیں کر رہی, تو کیا مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحبہ کو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے تسلیم کر لے گی؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ بہت بڑا فیکٹر پاکستان کی سیاست میں اور اس وقت تو بہت زیادہ ہے, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ مریم نواز صاحبہ جب اقتدار میں نہیں آئی تھی, یعنی وزیر اعلیٰ نہیں بنی تھی, اس سے پہلے جب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, باجوہ صاحب جو تھے آرمی چیف تھے اس وقت, تو مریم نواز صاحبہ کے بڑے بیانات ایسے ہوتے تھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے تھے. لیکن دا مومنٹ کہ یہ ساری چیزیں چینج ہوئیں, تو آج مریم نواز صاحبہ بھی ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ گڈ بکس میں ہے. لیکن اس سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو بلاول بھٹو ہیں وہ زیادہ ان کے گڈ بکس میں ہیں. اور پرائم منسٹر شپ جو اگر اس دفعہ پنجاب کی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگلی دفعہ پنجاب ہی کو پرائم منسٹر شپ دی جائے. عام طور پر پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو پرائم منسٹر بنے ہیں وہ دوسرے صوبوں کے بنے ہیں, کبھی بلوچستان کے بھی ہیں اس میں, لیکن زیادہ جو اگر آپ وزیر اعظم آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ سندھ سے آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی جگہ پر بھی آپ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک پولیٹیکل ان کو بھی حصہ دیا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال جو پرائم منسٹر شپ ہے ظاہری بات ہے وہ چھوٹے صوبے کو بھی جاتی ہے. اچھا ایسے سب سوری ٹو انٹرپٹ, اگر تو بات حصہ دینے کی ہوتی ہے یا پھر باری لگانے کی ہوتی ہے اور ارینجمنٹس کی ہوتی ہے, تو پھر یہ جو عوامی مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیشنز,
یہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ پھر تو دیکھیں عوامی مینڈیٹ نہیں ہوا نا, نہیں وہ بھی ہوتا ہے. عوام تو کچھ بھی میں نے ابھی چاہ آپ سے کہا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ہم وہ اس میں ہم نے تھوڑی دیر عوامی مینڈیٹ کو ذرا پیچھے رکھا, کیونکہ پارٹی پالیٹکس بڑی اس وقت جو ہے نا اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں بہت زیادہ ہے. اب پارٹی پالیٹکس ہے, اگر دو بڑی پارٹیاں ایک مینڈیٹ وہ لے کے آ گئی ہے دوسرے کے پاس بھی آ گیا, اگر وہ دونوں مل جاتی ہیں تو تیسری پارٹی فار ایگزامپل پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ اتنا مینڈیٹ نہیں لے جاتی اور دو پارٹیاں اکثریت لے جاتی ہیں تو پھر پرائم منسٹرشپ جو ہے اس کا فیصلہ عوام نے تو بندے وہ کر دیا, الیکٹ کر کے بھیج دیے, دونوں پارٹیوں کو اپنے مینڈیٹ دے دیا. لیکن اب پرائم منسٹر کی سلیکشن اس وقت ہوگی جب دونوں پارٹیاں یہاں تو کسی نقطے پر اکٹھے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور اگر کسی نقطے پہ اکٹھے نہیں ہوتے, اگر تو اکٹھے ہو جائیں گے تو انہی میں سے ایک پرائم منسٹر آئے گا اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے آئے گا. عوام کے مینڈیٹ کے بعد اگلا فیز کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ فیز بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیٹیکل سطح پر ایک پارٹی بالکل علیحدہ ہو چکی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے, اور اس کے اندر اور بھی کچھ جماعتیں ملی ہیں لیکن وہ اتنی طاقت میں نہیں ہے اس وقت, جبکہ اس کے سامنے جو دو پارٹیاں ہیں اگر وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک آدھی چھوٹی پارٹی کو ملا لیتی ہیں تو وہ آسانی سے گورنمنٹ بنا لیتی ہیں. اچھا, تو اس لیے ابھی جو سیٹ اپ چل رہا ہے 5 سال کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ نتائج جو ہیں, ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا اپنا ایک کلیم ہے کہ جناب 47 یا 45 کا, بہرحال جو مینڈیٹ ہمارے سامنے آیا اس نے یہ بتایا کہ نواز لیگ کی بھی کافی سیٹیں اور پیپلز پارٹی کی بھی کافی سیٹیں, ٹھیک ہے. اب جب اگلا الیکشن ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ یہ سیٹیں بھی لے جا سکتے ہیں یا نہیں. احسن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سلیکشن ہوتی ہے یا الیکٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں الیکٹ جو ہوتا ہے الیکشن ہی ہوتا ہے آپ کے ملک کے اندر, ٹھیک ہے نا. اب سلیکشن جو ہوتی ہے, سلیکشن آپ کس سینس میں کہہ رہی ہیں؟ آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ پھر بعد میں اس کی سلیکشن کی جاتی ہے. سلیکشن نہیں ہوتی, میں نے کہا کہ دنیا میں اور ہر جگہ ہوتا ہے جب پولیٹیکل جماعتیں جیت جاتی ہیں تو جب ایک تو ہوتا ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی یا تو آپ بن جائیں, اچھا, آپ پارٹی اتنا ہو کہ آپ کو ضرورت نہ ہو کسی پارٹی کو ملانے کی, تو ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کے اندر آج سے نہیں ہے, پچھلے کئی سالوں سے سپلٹ مینڈیٹ آ رہا ہے. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی تو سپلٹ مینڈیٹ تھا, اس کو کچھ پارٹیوں کو ساتھ ملانا پڑا, کاف لیگ کو ساتھ ملانا پڑا, ایم کیو ایم کو ساتھ ملانا پڑا, دیگر جماعتیں ملی تو پی ٹی آئی نے پھر حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی. اعظم صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو پوری طرح جو ہے وہ ملک پہ مخلوط حکومت کے بغیر آئے, کہ وہ بیساکھیوں کے ساتھ ہی آتی ہے یا اتنا عوامی مینڈیٹ ہو کہ اسے بیساکھیوں کا سہارا نہ لینا پڑے. دیکھیں ایسا نہیں ہے نا, ابھی پچھلے میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پچھلا کچھ عرصے سے بس آلموسٹ 1 دہائی ہو گئی ہے, کوئی پارٹی بھی جو ہے مکمل اکثریت لے کر نہیں آ رہی کہ 2% سے یعنی اس کا اکثریت کی جماعت کے طور پر آ جائے اور اتنی ہو جائے کہ 2/3 اکثریت اس کے پاس آ جائے اور وہ آرام سے گورنمنٹ بنائے اور اسے کسی کی ضرورت نہ ہو. ابھی تک نہ تو پیپلز پارٹی اتنی اکثریت لے جا سکی, نہ نواز لیگ لے جا سکی, اور جب بڑی پاپولیرٹی کا دعویٰ کیا جا رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی مکمل طور پر, اس کے سائے میں 2018 میں پی ٹی آئی نے بھی وہ الیکشن لڑا اور اس میں بالکل اوپنلی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو الیکشن جتوایا, تب بھی وہ اتنی اکثریت نہیں لے جا سکے کہ جناب جس کی وجہ سے پی ٹی آئی یہ کہتی کہ ہمیں ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کاف لیگ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ہم خود ہی بنا لیتے ہیں. یہ اتنی پاپولیرٹی میں جب احسن صاحب میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں نا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی مقبول ترین جماعت نہیں ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کے ووٹ تو یہی بتاتے ہیں نا, عوام نے ووٹ دینا نا, عوام نے جو 2018 میں ووٹ دیا تھوڑی دیر کے میں کہتا ہوں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. فار ایگزامپل آپ کی بات مان لیتا ہوں, جبکہ میرے خیال میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا, اور چلیں ہم مان لیتے ہیں نہیں دیا ہوگا. ایسا سب سوری ٹو انٹرپٹ, اس وقت کی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے پی ایم ایل این والے یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے ساتھ دیا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 45 کا رولا یہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا کھل کے. آپ کا کوشچن یہ تھا کہ سپلٹ مینڈیٹ جو ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کسی ایک کو مل جائے, تو میں نے کہا جو سب سے 2018 کا الیکشن تھا, نون لیگ تو کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے, وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور یہ بٹھایا گیا اور ساری فلم چلی ہے ساری, اور پیپلز پارٹی بھی یہ الزام لگاتی تھی. میں ان کے الزامات کو بھی کہتا ہوں رد کر دیتا ہوں, رول آؤٹ کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ نہیں, پی ٹی آئی جو تھی وہ عوامی اکثریت سے جیت گئی. لیکن اس وقت بھی جب وہ بڑی پاپولر تھی اور ان کے اگر میں کلیم کو مان بھی لوں تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی اس وقت بھی اس طرح نہیں بن سکی تھی کہ اس کو حکومت بنانے کے لیے کسی پارٹی کی ضرورت نہ ہو. اس کو اس وقت بھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کسی کو پورا مینڈیٹ نہیں دے رہے نا, سپلٹ مینڈیٹ تھا. سپلٹ مینڈیٹ کی وجہ سے انہیں کاف لیگ کو بھی ساتھ ملانا پڑا, ایم کیو ایم کو بھی ملانا پڑا. اور جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں وہ جو جماعتیں جو تھی 18 ووٹ جو تھے 19 ووٹ جو تھے وہ کم ہوئے تھے بس, جس میں ایم کیو ایم علیحدہ ہو گئی, جو باقی جو دیگر جماعتیں تھی جس نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو رکھا ہوا تھا وہ اکثریت جو تھی 18 ووٹوں کی تھی بس, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلطی تھی کہ 18 ووٹوں کی کمی اتنی بڑی کمی نہیں تھی. وہ اگر اپنی اسمبلیوں میں رہتے اور اسمبلیوں کے اندر وار کرتے
تو یہ 18 ووٹ کسی وقت بھی بدل سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہرحال اس کو باہر نکلنے کو سمجھا، اسمبلیوں کو توڑنا آسان سمجھا، اور انہوں نے احتجاجی آپ سیاست کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اسمبلیاں تحلیل کی، یہ پی ٹی آئی کی، بانی پی ٹی آئی کی بہت سی جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں میں ایک سر فہرست غلطی یہ بھی ہے کہ آپ نے اسمبلیاں بلنڈر تھا تحلیل ان کے کی؟ لیے، میں سمجھتا ہوں. اور میرا پرویز الہی صاحب ان کے جو حلیف تھے اس وقت، وہ بھی یہی کہتے رہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اور وہ بعد میں بھی یہ کہتے رہے کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آج میرا حال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہے، کیونکہ اب جو اس کے بعد ان کا حال ہوا، جب اب اسمبلیوں میں ہوتے ہیں نا، تو پھر انتظامیہ بھی آپ پر وہ سختیاں نہیں کر سکتی جس کا آج کل پی ٹی آئی والے رونا بھی ہوتے ہیں کہ جناب وہ نکلتے ہیں تو پولیس پکڑ لیتی ہے. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا اسمبلیوں میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ایک بھرپور اپوزیشن ہوتی ہے، تو جو بھی انتظامیہ یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ بہت سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے کہ ہم نے کیسے کسی چیز کو ڈیل کرنا ہے. تو بہت سارے آپ کے پاس ایک آپشنز بھی مل جاتے ہیں. تو اگر یہ بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ اگر الیکشن میں دونوں پارٹیوں کو مینڈیٹ ملتا ہے تو پھر اگلے پرائم منسٹر جو ہیں بلاول بھٹو صاحب ہوں گے. صحیح، اگلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں گے. شیر افضل مروت جو ہیں، افضل صاحب وہ پی ٹی آئی سے بڑے نالا نظر آتے ہیں. اب اکثر بیشتر اس طرح کے بیانات بھی دیتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ مایوسی قیادت نے پھیلائی ہے اور مزاحمتی طاقت کو خود ہی پی ٹی آئی نے پارا پارا کیا. دیکھیں اب وہ اس کے اندر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا ایک لازم ملزوم حصہ تھے. یہ ابھی جو الیکشن ہوئے، جنرل الیکشن لاسٹ جو ہوئے، اس میں اگر کسی نے قیادت کی پی ٹی آئی کی بڑی اوپنلی تو وہ میرا خیال شیر افضل مربت صاحب تھے. اچھا، اس وقت تو پی ٹی آئی والے ان کے بڑے گن گایا کرتے تھے، اور روڈوں پر آپ کو نظر آئے جلسے جلوس لے کر یہ تھے. تو انہوں نے کافی ایفرٹ کی پی ٹی آئی کے لیے. اور اس وقت ہم نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بھاگ گئے تھے. بعد میں فواد چودھری جیسے لوگ جو تھے پی ٹی آئی والوں کے بڑے مخالف تھے، پھر عمران خان صاحب ان سے ملاقات بھی پچھلے دن انہوں نے کر بھی لی تھی، وہ بھی ان کے بھی معاملات طے ہو گئے. تو آج اگر ان کے مخالف ہیں تو کل کو ان کے معاملات طے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے پی ٹی آئی والوں کو، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گالیاں بھی انہوں نے دی، ایک تو پارٹی سے نکالا، ایک انہوں نے سارا مجھے گالیاں دی، اور میں نے تو اس کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ پارٹی کے ساتھ چلا. اور آج میرا خیال ہے کچھ باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں. اچھا، ٹھیک باتوں میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ قیادت کے تمام فیصلے ناقص تھے، ان میں سے تمام فیصلوں کی وہ بات کرتے ہیں. اب وہ قیادت کے فیصلے یہ تھے کہ عمران خان صاحب نے کیے ہوں، یا اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب یا ان کی ٹیم نے سب کیا ہو. اور پھر آج کے بیان میں تو انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی کافی لتاڑا ہے اپنی باتوں میں، اور اس سے پہلے ان کی سوشل میڈیا کے خلاف بھی وہ بات کرتے رہے. لیکن ان کی کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قیادت ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے. اس میں بیرسٹر گوہر صاحب انکلوڈنگ کر کے، جو میں نے سنا ہے اس کے انکلوڈ کر کے بات کی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم جیلوں میں ان کی کیس لڑے ہوتے ہیں. تو جو صوبائی حکومت ہے، میرا خیال ہے ان کا نقطہ نظر کے پی کی گورنمنٹ ہے کہ وہ بھی عدالتوں میں آ کے پیش نہیں ہوتی، ان کیسوں کو نہیں لڑتی. تو اب ہم کیا کریں؟ اور پھر دوسری بات انہوں نے، شیر افضل مربت صاحب نے یہ بات کی کہ فیصلے ناقص اس لیے ہے اور قیادت اس لیے مخلص نظر نہیں آتی، بلکہ کسی کے اشارے پر یہ کر رہے ہیں، اور یہ اپنے فائدے کی وجہ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں ایسے آتے. انہوں نے کہا جی ان کو لانے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ چلانی پڑے گی، اور تحریک چلانے کا جتنی لیڈرشپ ہے اس میں حوصلہ نہیں ہے. اگر یہ چلا رہے ہیں تو یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ تحریک چلا ہی نہیں رہے. جب تک سڑکوں پر ایک بہت بڑی تحریک نہیں آئے گی بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آ سکتی. آج ایسا صاحب جو وہ علیمہ خان صاحبہ کے متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی کہ چونکہ اس وقت جو پارٹی کی قیادت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کری ہیں، ایون کہ وہ پارٹی میں اس طرح ان کا کوئی ڈیزیگنیشن نہیں ہے. تو یہ موروثی سیاست ہی ہم اس کو کہیں گے کہ اگر آپ کا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے تو آپ پارٹی کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. دیکھیں موروثی سیاست، پی ٹی آئی کا کلیم تو ہے کہ ہم موروثی سیاست نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں وہ موروثی سیاست کی طرف ہی چلے گئے ہیں. اچھا، جیسے پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے دھرنوں میں، یعنی خاص طور پر آپ نے یہ دیکھا جب ڈی چوک والی ساری، تو اس کو لیڈ کس نے کیا؟ بشرا بی بی نے. بشرا بی بی کون ہے؟ عمران خان صاحب کی وائف. اور اس وقت سارا کا سارا منظر عام پر جو اس کی سیاست ہے اس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ. اور آپ خود کہتے ہیں پارٹی میں کوئی ان کا عہدہ نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے پھر ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے پوری ایک بڑی ڈیٹیل بات کر دی ہے، اور بہت بڑی بات کر دی ہے. اب وہ جتنی چیزیں جیل سے باہر آ رہی ہیں وہ تو ان کے ریفرنس سے آ رہی ہیں. اچھا صاحب، اگر فیملی ممبرز جو ہیں، ایک اور بات، جی اب ان کے بیٹے جو تھے وہ بھی باہر جا کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور وہاں پر ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ جو ہے یہ موروثی سیاست ہے، لیکن یہ جہاں موروثی سیاست کی طرف چل رہے ہیں. اب ان کی اپنی انٹرنل لڑائی ہے کہ بشرا بی بی اس سیاست کو سنبھالتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ سنبھالتی ہیں، یا ان کے بیٹے پاکستان میں آ کے اس کو آگے چل کے سنبھالیں گے.
لیکن اس کے اندر اگر کوئی اور لوگ آئے ہیں جیسے بیرسٹر صاحب آئے ہیں اور باقی لوگ آئے ہیں تو ان کا دیکھ لیں کیا حال ہے آپس میں، وہ صحیح. کیا کرتے پھر ایسا صاحب اگر جو فیملی ممبرز ہیں ان کی اہلیاں ہیں یا ان کی ہمشیرہ ہیں، اگر ان کا فیملی میں اس میں پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے اور وہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ باہر آ کے اس کا احوال بتاتے ہیں، اس کو کیا سمجھا جائے کہ وہ پارٹی میں مداخلت کر رہی ہیں، اپنی رائے دے رہی ہیں یا اپنا فیصلہ پہلے تھوپ رہی آپ ہیں؟ سن لیں، پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی جو سیاست ہے وہ خاندانوں کے گرد گھومتی ہے، اچھا. خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کی یہ زیادہ تر سیاست ہماری خاندانوں کے گرد گھومتی ہے. جیسے نہرو خاندان آج تک اس کی سیاست میں ہے، اس کے بچے ہیں آگے نہرو کی گاندھی اندرا گاندھی اور اندرا گاندھی کے آگے راجیو گاندھی اور پھر اب ان کے بچے چل رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر بھٹو کے پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور پھر بلاول بھٹو، یہ اسی طرح چل رہا ہے. اسی طرح آپ کو ادھر سے نظر آئے گا لوگ جو ہیں، نون لیگ کی بھی بات کروں تو ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ شاید اس سیاست کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے کہیں لیما خان صاحب اگر الیکشن لڑیں گی تو میرا خیال ہے اگر جہاں پی ٹی آئی کی کوئی ہوگا تو ان کو اس میں جیتنے بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ وہ بہن ہے. اور ایک بشرا بی بی، اب اصل میں بشرا بی بی اور لیما خان صاحب کی آپس میں ٹسل چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب چونکہ اندر ہے اور خان صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ کسی کس کو پہ ٹرسٹ کریں گے؟ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت موروثی سیاست کی طرف جا رہی ہے اور خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس پر ٹرسٹ کریں. احسن صاحب، شیر افضل مرور صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی میں مایوسی ہے وہ قیادت نے پھیلائی ہے. اب مایوسی قیادت نے اگر پھیلائی ہے تو وہ انتخاب خان صاحب کا ہی ہے. بیرسٹر گور صاحب کے متعلق ہی شاید یہ بات کر رہے ہیں اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں جماعت کو، تو وہ خان صاحب کا ہی جو ہے وہ انتخاب ہے. اسی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی میں مایوسی پھیلا رہے ہیں. ٹرسٹ کس پہ کیا جی، جائے؟ وہ خان صاحب کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر رہے شیر افضل مرور صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ میں ان سے ملاقات کر یعنی وہ ان سے بھی تھوڑے ناراض نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب میرا خیال ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں آ سکتے جب تک کوئی احتجاجی تحریک نہ چلائی جائے. اب جو باقی قیادت ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ خوفزدہ بھی ہیں، بزدل لوگ بھی ہیں، اور یہ جو ہے پارٹی کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ کوئی احتجاجی تحریک پراپر بڑی چلا ہی نہیں. اگر چلاتے ہیں تو اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں کہ جو ناکام ہو جاتی ہے. اور خان صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہیں یہ باہر نہیں آ سکتے اس طرح. ٹھیک ہے نا. اچھا، جو باقی کیسز کے حوالے سے بات، آج سیم بات جو ہے عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں پڑھ رہا تھا ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے تھرو لیما خان صاحبہ. اب آپ ایک طرف بات کرتی ہیں کہ جناب اگر ان کی پارٹی میں کوئی ہے ہی نہیں ہوتا تو پھر اگر پارٹی میں ہوتا نہیں ہے تو وہ کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. وہ جاتی ہیں تو ملتی تو وہ ہیں خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب اپنی سسٹر ہمشیرہ کے اوپر کیا مطلب ہے ان کو اعتماد نہیں کرتے کہ ان کو کہیں کہ جی گھر چلے یہاں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کہہ دیں اپنی سسٹر کو کہ بھی آپ ساری پارٹی کے امورز کو نہ دیکھیں. لیکن وہ ان کو وہ پیغامات بھی دیتے ہیں. پیغام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئی احتجاجی تحریک ہم چلائیں گے. جو شیر افضل مرور صاحب نے جو بات کیا نا وہی خان صاحب نے اس وقت اندر سے بات کیا. تھوڑا سا میں جوائن کرتے ابھی لیٹسٹ جو ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور احتجاج جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے بلکہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا، ہر شہر میں. میرا خیال ہے یہ پہلے بھی اعلانات آ چکے ہیں پچھلی تاریخ کے اندر، لیکن یہ کامیاب نہیں رہا. اس کی وجہ شاید جو آج شیر افضل مربت صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جتنی لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائز ہوئی ہے. کوئی کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں تو کسی نے اندر خانے گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. اس لیے وہ ان کی تو جو اقتدار ہے وہ اقتدار میں حصے دار بھی ہیں، اقتدار بھی ان کا چل رہا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہو رہا. تو ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بہادر لوگ چلایا کر سکتے ہیں، دلیر لوگ یہ چلا سکتے ہیں. تو یہ ان کے نزدیک جو ہیں یہ دلیر لوگ نہیں، یہ بزدل لوگ ہیں سارے، جو خان صاحب کو اندر رکھ کے بقول ان کے تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اپنی جو بھی ان کو سٹیٹس ملا اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو آج میرا خیال ہے کہ دونوں کی سٹیٹمنٹ ایک ہی انداز کی ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلانی پڑے گی، دوسری طرف سے لیما خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب خان صاحب نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، عندیہ دے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر شہر میں اب یہ کریں گے. ڈیٹ خیر جب بھی وہ دیں گے، لیکن اگر یہ ہے بات تو پھر اب اس ہر شہر کے اندر احتجاجی تحریک جو ہے اس کو کون لیڈ کرے گا؟ وہ کون سے بہادر لوگ ہیں؟ کیا وہ شیر افضل مربت صاحب سے ملاقات کر کے کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو لیڈ دے دیں کہ جناب آپ لیڈ کریں سارا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی مقام پر وہ انہی کو کہہ دیں کہ جناب آپ لیڈ کریں، تو پھر وہ ہم شیر افضل مربت صاحب کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن بہرحال یہ جو ایک نقطہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے باہر نہیں آ سکتے، وہ ان کے خود خان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے، ان کی فیملی کو بھی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک بار بار پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی رہی کہ ہم عوام ہمارے ساتھ ہے اور پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. وہ
اس طرح کی کسی بھی تحریک کو چلانے میں ناکام نظر آئی. اچھا، یہ سارے لوگ تحریک کو نہیں کامیاب کر سکے تو ایسا صاحب قیادت کا جو وکلا کے ہاتھوں دی گئی یہ بھی ایک غلط ڈیسیجن تھا خان صاحب کا، پھر چونکہ بیرسٹر گور صاحب انہی کا انتخاب ہے. دیکھیں نا، اب جتنے بھی وکلا آئے ہیں ان کا نتائج کیا ہیں، انہوں نے کیا رزلٹ پروڈیوس کیا. ان کے نزدیک سب سے بڑا تھا عدالتوں سے کیس لڑ کے خان صاحب کو باہر لانا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس میں آج تک کامیاب نہیں ہوئے. تو حسین صاحب یا تو پھر وہ عدالتوں میں خان صاحب کے جو 200 کے قریب مقدمات تھے یا تو پھر وہ لڑ لیتے یا پھر وہ پارٹی کی باغ ڈور سنبھال لیتے. وہ سارے نہیں نا، اس میں کچھ لوگ تو وکلا ہیں اور کچھ کو پارٹی کی قیادت بھی دی گئی. دونوں طرف سے ناکامی ہوئی نا. ایک تو یہ وکلا جو تھے نہ تو ان کے کیسز کو پراپر انکلوڈنگ آپ بیرسٹر گور صاحب کو ڈال لیں، آپ اعتزاز احسن صاحب کو ڈال لیں، باقی جتنے بھی سارے لوگ ہیں، نہ تو آج تک ان کے کسی کیس کے اندر وہ ان کو کوئی ریلیف دلا سکے. دوسرا پارٹی بھی باہر رہ کے نہ کوئی احتجاجی تحریک چل سکی. اب جو بھی قیادت ہے وہ دونوں طرف ہمیں ناکام نظر آتی ہے. نہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک ہے. ہاں البتہ الیکشن کے دوران اگر کوئی موومنٹ بڑی بنی جو ہم نے دیکھی بھی جس کی وجہ سے ہم نے نظر آیا، اس وہ اصل میں شیر افضل مروت صاحب لیڈ کر رہے تھے اس وقت. اس کے بعد ان کو ریپلیس کرنے کے لیے اگر تو گنڈا پور صاحب آئے تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن اب تو میرا خیال ہے بہت ساری جگہوں پہ ثابت ہو گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کے اوپر ہیں اور وہ جو موقع بھی آتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھرپور فائدہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی پی ٹی آئی کے پاس مجھے نہیں لیڈر نظر آتا ہے جو باہر کھڑے ہو کے کہ وہ کو احتجاجی سیاست کو بھرپور طریقے سے کر سکتا ہے. آپس کی بات ہے وہ شیر افضل مروت ہی ہے. نہ تو علیمہ صاحبہ کر سکی، نہ بشرا بی بی صاحب جو جیسے وہ بھاگ کے وہاں سے نکل گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو علیمہ صاحبہ تو نے شروع میں گرفتاری دے دی. تو کوئی ایسا بندہ تو چاہیے نا کہ اگر باہر ایک مرکزی بندہ ہو. بیرسٹر گوہر صاحب کو بڑی لیڈ جو بڑی احتجاجی تحریک نہیں چلا سکے آج تک، نہ وہ آگے چلاتے نظر آ رہے ہیں. یعنی اس ٹائم پہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب بیسٹ آپشن تھے جنہیں یوٹیلائز نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے الیکشن میں تو یوٹیلائز ہوئے، اس کے بعد ان کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا. صحیح. آگے بڑھیں گے. پاکستان اور بھارت میں حسین صاحب جو کشیدگی ہے وہ تاحال برقرار ہے. اب پاکستان اور بھارت میں جو ایک سفارتی جنگ ہے وہ بھی تیز ہو چکی ہے. اب اس محاذ کے اوپر ایک موقف پاکستان کا ہے، ایک جو ہے وہ بھارت کا بھی ہے. دنیا کے اس کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں سفارتی جو جنگ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اس وقت پھر تیز ہو گئی ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں یہ سیکنڈ فیز ہے. پہلا فیز تو ڈیورنگ جب وار ہو رہی تھی اس وقت آیا، اس کے اندر تو پاکستان نے ان کو بالکل آؤٹ نمبر کر دیا، یعنی بالکل آؤٹ سمارٹ کر دیا، اڑا کے رکھ دیا پوری طرح. اچھا اب اس کے بعد یعنی پوسٹ وار بھی اب اس سچویشن ہے جس کے اندر انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب پوری دنیا کے اندر جو سفارتی جنگ ہے وہ پاکستان کے خلاف اس کو تیز کرے گا. اس کو بڑی بری طرح ناکامی ہوئی ہے. اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا نے اس وقت 7 قسم کے اپنے ڈیلیگیشن بنائے ہیں اور فوکس انہوں نے کیا ہے امریکہ کو، یورپ کو، خاص طور پر انگلینڈ کو، اس کے بعد افریقہ کو اور مڈل ایسٹ کی ریاستیں، جس کے اندر 7 ہائی لیول وفود انہوں نے بنائے ہیں مختلف قسم کے، جو کہ اس کے اندر آپ پوری دنیا میں جائیں گے اور انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو اور پاکستان کے خلاف جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اب میرا خیال ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ جنگ سے تو ہم نہیں جیت سکتے پاکستان کو، لیکن ہم کم از کم سفارتی جنگ کے ذریعے تو پاکستان کو تھوڑا بیک فٹ پہ کریں. کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا سفارتی سطح پر بھی بیک فٹ پہ چلا گیا. انڈیا جو سمجھ رہا تھا جنگ سے قبل کہ ہماری سفارتی سطح کے اوپر امریکہ بھی بات مان رہا ہے، برطانیہ بھی مان رہا ہے اور جب ہم کریں گے پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی، اسے بڑی ہزیمت کا سامنا ہے. سفارتی محاذ سے پاکستان نے اپنا مقدمہ بہترین لڑا. اب پاکستان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ترکی کے دورے پہ تھے اور ایران آ گئے ہیں. اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب کی سرکردگی میں پاکستان نے سفارتی جنگ لڑنے کا ایک عندیہ بھی دیا اور یہ ہمارے ڈیلیگیشن بھی جا رہے ہیں جس میں امریکہ بھی جائیں گے اور باقی جگہ پر بھی جائیں گے. اچھا پاکستان کے ڈیلیگیشن کے جانے سے پہلے ہی انڈیا کے ڈیلیگیشن اپنا سفر شروع کر چکے ہیں. اچھا اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ایک تو انڈیا کو جو پاکستان کے ارد گرد جو ایک دشمن ممالک وہ سمجھتا تھا اس نے بنا لی ہیں پاکستان کے خلاف، اس میں ایک افغانستان تھا، دوسرا ایران تھا. اور ایران کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اور بہت سارا انویسٹمنٹ جو ایران کے اندر انڈیا نے کی تھی، ان کو یہ امید تھی کہ جب یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر ایران ان کا ساتھ دے گا. لیکن آج وہ ایران کے خلاف ہی چیخ پڑا ہے. ان کا پورا میڈیا ایران کے خلاف بول رہا ہے کہ جی اتنا پیسہ دے کر چار بہار آپ کی پتہ نا بندرگاہ سمیت بہت سارے پروجیکٹ وہاں شروع کیے تو اس کا کیا فائدہ ہوا. ایران نے تو صرف یہ ہے کہ سارے پیریڈ کے دوران یہ کہا کہ ہم اس کے درمیان میں صلح کروا دیتے ہیں، دونوں ریکنسائل کرتے ہیں دونوں ممالک کو. انہوں نے انڈیا کا ساتھ بالکل نہیں دیا. اور جہاں ٹرکی ہے، ٹرکی کی بات ہے تو اس نے پاکستان کا کھل کے ساتھ دیا. اب پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں اس سے پہلے انہوں نے جو اسحاق ڈار صاحب ہے وہ چائنا گئے تھے
اور چائنا میں یعنی دو ممالک یعنی ایران اور افغانستان، ان دونوں کے ساتھ جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے چائنا نے انٹروین کیا، اور چائنا کی طرف سے بیانات بھی آئے کہ ہم پاکستان کی جو سالمیت ہے اور جو اس کی انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے کسی کو، اور یہ اس کی پوری طرح وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، چائنا جو ہے پاکستان کا ایک نیبر ہے، وہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اور اوپنلی دے رہا ہے، صحیح، اور چائنیز ٹیکنالوجی آئی ہے تو پاکستان کے جو ایکسپرٹ اور ماہر قسم کے پائلٹس ہیں اس کا رزلٹ پوری جانے کو دکھایا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے افغانستان کے اندر چائنا نے بلایا، دونوں کے وزیر خارجہ جو ہیں وہاں پر ملے، جس کے بعد آپ کو پتہ ہے بچوں کی جو حادثہ بھی پیش آیا، یعنی ایک ٹیررزم پھر کی گئی انڈیا کی طرف سے۔ رائٹ، دو، تیسری بات آ گیا ایران کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے پہلے تو سارا نیوٹرل کیا، نیوٹرل کر کے اب ایسے تعلقات کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم انشور ہو جائے گا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اس حالات کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ انڈیا اس کا فائدہ اٹھا جائے۔ تو اب پاکستان کی طرف سے پہلے تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ٹرکی پہنچے، ٹرکی پہنچ کر انہوں نے ترک عوام اور اردگان کا شکریہ ادا کیا کہ جو انہوں نے پاکستان کی اس وقت سپورٹ کی، اس سپورٹ کے لیے بنتا تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان وہاں جاتے اور ترکی اور پاکستان کا ایک ریلیشن جو ہے اس کو اور اسٹرانگ ہوتا، کیونکہ ٹرکی کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو اسلحہ ہے پاکستان کے لیے اس وقت بہت ہیلپ فل رہا۔ جو ڈرون سے ہم دلی تک گئے وہ ٹرکش ہی تھے نا۔ تو اب پاکستان نے ایک طرف تو آپ کے جو سمجھے سفارتی جنگ چل رہی ہے اس کے اندر خود پرائم منسٹر آئے، جا کے پہلے شکریہ ادا کیا، ٹرکی کے ساتھ جو بانڈز ہیں ان کو مزید مضبوط کیا، چائنا کے ساتھ ہمارے بانڈز مضبوط ہوئے، اور اس کے بعد آ گیا ایران۔ اب ایران وہ خود پہنچ گئے ہیں، اور ایران کے اندر اطلاع دی ہے کہ بڑی وارم ویلکم پاکستان کو ملی ہے۔ تو صحیح، اس کا مطلب ہوا کہ ایران کو بھی آپ نے اپنی سائڈ پہ کر لیا، افغانستان کو چلیں اپنی سائڈ پہ نہیں کیا تو بڑی حد تک نیوٹرل کیا، یا نیوٹرل کے قریب آپ لے گئے ہیں، مزید آپ اس کو انگیج کریں گے تو ہو جائے گا۔ اب وہاں پر چیخو پکار یہ پڑی ہوئی ہے انڈیا کے اندر کہ یہ ساری جو جنگ ہے اس کے اندر جو انڈیا ہے وہ دشمنوں میں گھر گیا ہے۔ اچھا، اس کے اپنے ہمسایہ ممالک جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا نا، تو وہ خود انسرکل ہو گیا، چائنا کے ساتھ انسرکل، ادھر پاکستان آ گیا، تو انڈیا کے پاس اگر کوئی علاقہ بچا ہے تو سمندر ہی بچا ہے، اور سمندر میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ادھر بھی وہ سری لنکا موجود ہے، تو انڈیا کسی سائڈ سے بھی اب اس وقت محفوظ نہیں ہے تمام۔ اور چائنا کے اندر یہ بات چائنا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے انڈیا کے اندر سے کہ جناب جو کچھ سری لنکا میں ہمارے خلاف کیا گیا یا سری لنکا ہمارے خلاف ہے اس میں چائنا کا ایک رول ہے، اچھا، تو چائنا کے ساتھ بھی ان کی ایک حالات تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو چائنا جو ہے اس خطے کا ایک بڑا پلیئر ہے، اور انڈیا بیسیکلی بالکل تنہا ہو گیا۔ اب یہاں سے اب انڈیا کہاں سے سپورٹ لے سکتا ہے؟ انڈیا سپورٹ لے سکتا ہے امریکہ سے، جیسا کہ انہوں نے صلح کرانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا، تو کہ جناب اس میں ٹرمپ آئے، تو اب وہ اس وقت جا کے سفارتی سطح پر کچھ نہ کچھ ہیلپ چاہتے ہیں۔ ایک تو پاکستان کو بدنام کیا جائے کسی طریقے سے، جو دنیا کی ایک رائے بنی ہے اس جنگ کے دوران پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جو بھی، اس کو اپنے حق میں مولڈ کیا جائے۔ تو ایک سیکنڈ فیس ہے جو سفارتی طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے انڈیا یہ سفارتی کوششیں اس لیے کر رہا ہے کہ اگر وہ فیوچر کے اندر کوئی بیوقوفی کرتا ہے، کوئی مس ایڈونچر پھر کرتا ہے کسی بھی انداز میں، تو اس کو یہ ہے کہ کم از کم دنیا کی سپورٹ اس کو ملی ہو، جب وہ کرے تو دنیا اس کا ساتھ دے۔ میرا خیال ہے ابھی اس کو کامیابی تو نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح ٹیبلز ٹرن ہوئی ہیں سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف، اب ان کو اتنی آسانی سے موڑا نہیں جا سکتا واپس۔ اور خود جیسے جو ایکسپوز ہوا ہے انڈیا کی جو طاقت، آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی طاقتور ملک تھا جی، بڑا اسلحہ ہے اور بڑا کچھ کر سکتے تھے، تو بری طرح وہ بری طرح ان کو ہزیمت اس میں اٹھانا پڑی۔ اب تو ان کے انڈیا کا اپنا جو گودی میڈیا میں سارا میڈیا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ انڈیا کو اس میں نقصان پہنچا ہے۔ ان کی عوام مودی کو جو غیر سنجیدہ بیانات ہے وہ بڑی بھرم نظر آ رہی ہے اس کے اوپر۔ ایسا صاحب، اس وقت جو غزہ کے دفتر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کا جو 77% علاقہ ہے وہ اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ دیکھیں، میں وہی بات آپ کو ویسے پچھلے پروگراموں میں بھی کر چکا ہوں کہ جو پلان ہے اس کے تحت غزہ کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے، اور میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی ماہ پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ پلان ہوگا اسرائیل کا سب سے پہلے کہ اسرائیل کے اندر سے جو علاقے جو فلسطین کے پاس تھے بالکل، آپ اس کو کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ اسرائیل ایک ایکسپینشنسٹ جو ہے نا اسٹیٹ ہے، وہ ہمیشہ سے اپنا پھیلاؤ کر رہی ہے۔ جب ظالمانہ طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں بڑی غیر قانونی طریقے سے اقوام متحدہ نے ایک جو بڑا ان لافل فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل کو یعنی بیٹھ کے، یعنی دنیا کا پہلا ملک ہے جس کا یعنی صرف پیپرز کے اوپر فیصلہ کیا گیا اور چند بندوں نے کہا جی ایک ملک ہوگا، اور ملک اس طرح نہیں ہوتے۔
اور وہاں پر اسرائیلی تھے بھی نہیں, اور وہ باہر سے لا کر بسائے گئے وہاں پر تاکہ ان کو کوئی ملک بنا دیا جائے. اچھا, اب اس وقت بھی جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے دو علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس ہوں گی, اور جو مقدس مقامات ہیں جس کے اندر آپ یہ سمجھے کہ بیت المقدس کا جو مقام ہے یروشلم جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک سمجھے نیوٹرل باڈی کے پاس ہوگا, اور باقی دو علیحدہ علیحدہ یہ اسٹیٹس ہوں گی. اس میں انہوں نے اور زیادتی یہ کی کہ اس میں بہت زیادہ حصہ 60% سے زیادہ ان کو دے دیا یہودیوں کو, ٹھیک ہے, اسرائیل کو دے دیا, اور باقی جو 40% آپ سمجھ لیں 40% کے لگ بھگ وہ انہوں نے فلسطینیوں کو دے کر, اگر اقوام متحدہ کی ریزولوشن پر بھی چلے جائیں تو اس میں بھی فلسطین کو مانا گیا تھا, ٹھیک ہو گیا. لیکن اب انہی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل ظالمانہ طریقے سے انہی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پورا اب وہ جو 30% یا 40% رہ گیا تو اس پہ بھی قبضہ کرتا رہا پہلے بھی, اور کرتے کرتے اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ تھوڑا سا علاقہ رہ گیا تھا آپ کا ویسٹ بینک کا رہ گیا, ویسٹ بینک تو خیر ان کے قبضے میں جا چکا ہے, اور یہ غزہ رہ گیا. تو غزہ کا بھی 70% اب انہوں نے آلموسٹ ختم کر دیا ہے. یہ جو باتیں آ رہی ہیں, اور پھر اب وہاں پر بمبارمنٹ کی گئی ہے, اسکول کے اندر سینکڑوں بچے شہید کر دیے گئے, اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں شدید اس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے. لیکن اچھا ایسا صاحب, جو یورپی ملک ہے مالٹا جنہوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا, اس سے بھی کوئی امپیکٹ ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے امپیکٹ تو نہیں ہوگا, یہ تو اخلاقی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اور اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے, اس طرح تو نہیں ہوتا, لیکن بہرحال جو اصل ہوتا ہے گراؤنڈ پہ کیا ریالٹی ہے. گراؤنڈ پہ ریالٹی یہ ہے کہ اب 70% پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, یہی ٹرمپ کی لائن ہے. 77%. ہاں, ٹرمپ کی بھی یہی لائن تھی کہ غزہ جو ہے ہم پورا قبضہ کر لیں گے, امریکہ کے حوالے ہوگا, اور امریکہ وہاں پر پوری ایک نئی ریبلڈ کرے گا غزہ کو, ٹھیک ہے نا. اور وہ آپ کو پتہ, یہ پورا ایک یہودیوں کا سمجھ لیں, نیتن یاہو کا اور ٹرمپ کا ایک پلان ہے, اور اس کے لیے شرمناک بات یہ ہے, یعنی انتہائی شرمناک, ڈوب مرنے کا مقام ہے سعودی عرب کے لیے, آپ کے لیے, باقی ان اسٹیٹ کے لیے جنہوں نے اس وقت $3 ٹریلین جو ہیں ٹرمپ کے اس دورے کے دوران ایک بھتے کے طور پر انہیں دیے, اور یہ $3 ٹریلین مزید غزہ کے بچوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوگا, وہی اسلحہ ہوگا جو اس کو ملے گا. تو ایک یہ شرمناک مقام ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے اس پروجیکٹ کی طرف جائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اگر یہ ختم ہوتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کے سمجھے قیام میں ایک بہت بڑی جو مشکل مرحلہ ہے کہ خود اسرائیل اندر سے جو مسلمانوں کی فلسطینی ریاست ہے اس کو وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اس کے بعد خیر نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اردن کی باری اس کے بعد ہے. یہ اردن وہی ملک ہے جس نے اپنی باری کا انتظار کریں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں سعودی عرب سمیت ان سب کے لیے شرم کا مقام ہے. فی الوقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.